बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुअज़्ज़ज़ीन व्यूअर्स, आप सबको फ़ारूकी मीडिया चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू हज़रत बाबा साहब मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की सैर व सियाहत और दो दरवेशों की गर्दन में आग की जंजीर और फरिश्ते। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं असल मौजू की तरफ। आप सबसे गुजारिश है कि फ़ारूकी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह ताला के इन्हीं बंदों में से एक हैं जिन्होंने आलम शबाब का बेशतर हिस्सा तवील सैर व सेहत में गुजारा। दुराने सफ़र आपको बेपनाह मुशक्क़त उठाना पड़ी और मुख्तलिफ तकालीफ का सामना भी करना पड़ा, जिन्हें आपने रज़ाए इलाही की खातिर बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। इस तवील सैर व सियाहत में आपकी बहुत से औलिया और बुजुर्गान दीन से मुलाकातें हुई, जिससे आपको बहुत से इल्मी और दीनी इसरार रमूज हासिल हुए, जो आने वाले कुव्वत में ज़हरी और बातनी मनाजिल के अक़दा कशा साबित हुए। तसव्वुफ़, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारफत के मौज़ूआत पर मुफ़ीद तजर्बात हासिल हुए। गर्ज ये कि आपके लिए ये सैर व सियाहत बड़ी मुफीद साबित हुई। दुराने सफ़र बर सगीर और दीगर ममालिक के जिन शहरों और इलाक़ों में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए, इनमें सिस्तान, गज़नी, कंधार, बलख, बुखारा, बदकशां, चिश्त, दमिश्क, बगदाद, बैतुल मुक़द्दस, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा और कई दूसरे मुकामात भी शामिल हैं। गर्ज ये कि आपने हिंदो पाक के अलावा रूस, तुर्कस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, शाम, उर्दन और सऊदी अरब के तवीलो अरीज़ ममालिक का सफ़र भी किया। बयान किया जाता है कि इन ममालिक में कई मुकामात पर मशाइख़ कराम और सूफिया अज़्ज़ाम ने रश्द व हदायत का सिलसिला जारी कर रखा था, जिनसे आपने फ़र्दन फ़र्दन मुलाकातें की और बाद बुज़ुर्गों की सोहबत में चंद दिन क़याम करके इक्तसाब फैज़ हासिल किया। इस तरह बेशुमार सूफिया और मशाइख़ से बातनी नेमतों का इस्तिफ़ादा हासिल हुआ। जिन अकाबिर औलिया और सूफिया से आपकी गुफ्तो शनीद और मुलाकातें हुईं, इनमें हज़रत शेख सहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शेख सादी शहराजी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी, ख्वाजा जलसंजरी रहमतुल्लाह अलैह, यकूत हमूमी शेख सैफुद्दीन बाखरी, शेख उहदुद्दीन करमानी रहमतुल्लाह अलैह, तकीउद्दीन फ़किया शेख अबू यूसुफ आमदी, शेख अब्दुल वाहद बदखशानी, सदरुद्दीन कौनवी, अब्दुल लतीफ़ बगदादी, इमाम हदादी और शाज़ली बिनुल असीर की अस्माए ग्रामी काबिल ज़िक्र हैं। इनके अलावा भी बेशुमार उलमा और मशाइख़ से मुलाकात हुई। आपकी इस तवील सैर व सियाहत के चंद वाक़यात बराए इस्तिफ़ादा हस्ब ज़ैल बयान किए जाते हैं। बगदाद में हज़रत शेख सहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का वाक़या। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद में गए तो आप हज़रत शेख सहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और चंद रोज़ क़याम भी किया। इस मुलाकात का ज़िक्र इसरारुल औलिया में यूँ हुआ है कि एक दफ़ा मैं सफ़र बगदाद के दौरान हज़रत शेख सहाबुद्दीन सुहरवर्दी के हज़ूर हाज़िर हुआ था। दूसरे अहबाब शेख जमालुद्दीन तब्रेज़ी, शेख बहाउद्दीन सुहरवर्दी, शेख उहदुद्दीन करमानी, शेख बुरहानुद्दीन सिस्तानी भी मौजूद थे और खरका पोशी के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। एक साहबजादा साहब जो शेख बहाउद्दीन सुहरवर्दी की तरबियत में थे हाजिर हुए, आदाब बजा लाकर अर्ज़ की कि मुझे खरका मुबारक से नवाजा जाए। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने इनसे फरमाया, आज माज़रत खां हूँ, कल सुबह आइए, आपको खरका दे दिया जाएगा। जब रात हुई, साहबजादा ने ख्वाब में देखा कि दो दरवेशों की गर्दन में आग की जंजीर डाले हुए फरिश्ते आलम बाला की तरफ परवाज़ कर रहे हैं। इन्होंने फरिश्तों के दामन को पकड़कर पूछा कि ये कौन हैं? फरिश्तों ने आदमियों की तरफ इशारा करके जवाब दिया कि ये पीर है और वो मुरीद हैं।
اس پیر نے خرقہ دیا تھا اور اس مرید نے خرقہ کا حق ادا نہ کیا۔ گلیوں اور بازاروں میں دنیا داروں اور بادشاہوں کی صحبتوں میں رہ رہ کر اور پھر کر اس نے خرقہ صفا کی توہین و تذلیل کی۔ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس تاریخ دل پیر کو اور اس گمراہ مرید کو آگ کی زنجیر میں گھسیٹ کر لایا جائے اور جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جب صاحبزادہ نے یہ خواب دیکھا فوراً بیدار ہوئے اور شیخ صاحب الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ والوں کو کیسے آنکھیں ہوتی ہیں، تو نے خرقہ پوشوں کا حال دیکھا بیٹے؟ خرقہ پوشی اسے ہی زیب دیتی ہے جو ہر دو عالم سے سلسلہ تعلقات منقطع کر لے اور اپنے مشائخ کے طریقہ پر چلے، اور تو ابھی 70 حجاجوں میں سے ہے، تیری خرقہ پوشی کا وقت نہیں آیا، واپس چلا جا، ورنہ وہی پیش آئے گا جس کا تو نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ایک دفعہ میں شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور موجود تھا کہ سلوک کے موضوع پر گفتگو جاری تھی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرمانے لگے، اصلی علم ذات خداوندی کا ادراک ہے اور معرفت اس کی تدبیر ہے۔ محبت مشاہدہ سے بڑھتی ہے اور مشاہدہ کے لیے مجاہدہ لازم ہے۔ راحت القلوب میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور کچھ دن ان کی خدمت میں بھی رہا ہوں۔ ایک دن ان کی خانقاہ میں قریباً 1000 دینار بطور فتوح آئے۔ انہوں نے اس کو سب کو راہ مولا میں لٹا دیے، تقسیم کر دیے اور شام تک ایک پیسہ بھی اپنے لیے نہ رکھا، اور فرمایا اگر میں اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیتا تو درویش نہ رہتا بلکہ درویش مالدار کا لقب پاتا۔ پھر اسی زمن میں فرمایا کہ ایک روز میں حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے کہا، جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے کسی بندے کو اپنا دوست بنائے تو ذکر کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے اور حیرت اور دہشت کی سرائے میں اس کو جگہ دیتا ہے جس کی عظمت و جلال کا محل ہے۔ اسی طرح ہر بندہ خدا تعالیٰ کی حفاظت حمایت میں آ جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک اپنی آنکھیں باندھے رہے۔ جب وجہ پوچھے گی تو کہنے لگے، اس لیے کہ لوگوں کے عیب نہ دیکھوں، اور اگر اتفاق سے دیکھ لوں تو چھپاؤں اور کسی سے نہ کہوں۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ عزیزو درویشی تو کر گئے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ حال یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک خانقاہ معلیٰ میں ہر آنے والے کو جب تک کچھ نہ کچھ کھلا پلا نہ لینے کی اجازت نہ دیتے، مطلب کسی کو کھائے پلائے بغیر جانے کی اجازت نہ دیتے۔ ایک بزرگ کی مناجات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں ایک بزرگ کی صحبت میں چند دن گزارنے کا موقع ملا۔ ہر بار جب وہ بزرگ سربراہ سجود ہوتے تو خدا کریم کی بارگاہ میں نہایت عجز الحجاج سے مناجات پڑھتے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن دوزخ میں بھیج دیا تو اسرار عشق میں سے ایک بھید ایسا ظاہر کروں گا کہ دوزخ مجھ سے 1000 سال کی راہ دور بھاگ جائے گی، اس لیے کہ محبت کی آگ کے سامنے کوئی آگ سر اٹھانے کے قابل نہیں، اور اگر سر اٹھائے تو تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بزرگ سے ملاقات کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب نے کہا کہ بغداد کے علاقے میں ایک غار میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ نہایت باعظمت اور پرہیبت بزرگ تھے۔ ان کے جسم پر گوشت کا نام تک نہ تھا، محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر خیال کیا، معلوم نہیں اس جنگل میں کھاتے کیا ہوں گے۔ میرا دل میں خیال لانا ہی تھا کہ وہ بزرگ مجھ سے یوں مخاطب ہوئے، اے فرید، اس جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے 40 سال گزر گئے ہیں، اس عرصہ میں سوائے گھاس پات کے اور کوئی چیز میرے پیٹ میں نہیں گئی۔ میں نے یہ سن کر ان کے قدم چومے اور کچھ دن ان کی خدمت بابرکت میں رہ کر فیض صحبت اٹھایا۔ ایک حکایت میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کے سفر پر گیا۔
دجلہ کے کنارے ایک غار میں ایک بزرگ کو میں نے پایا۔ وہ بزرگ صاحب عظمت و نعمت ولایت تھے لیکن بہت ضعیف تھے۔ وہ اپنے عبادت خانے کے اندر نماز میں مصروف تھے۔ میں رک گیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب میں کہا علیکم السلام اے فرید۔ میں حیران ہوا کہ ان کو میرے نام سے کیسے خبر ہوگی۔ فوراً فرمایا نبأت العلیم، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، جو ذات تجھے میرے پاس لانے والی ہے اسی نے مجھے تمہارا نام بتایا۔ پھر حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، کچھ وقت ان کی مجلس میں بیٹھا رہا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو دو مرد ایک دسترخوان اٹھائے ہوئے آئے اور درویش کے سامنے رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند لوگ صوفیاء میں سے آ گئے۔ انہوں نے میرے اور ان صوفیاء کے ساتھ افطار کیا، لیکن بزرگ موصوف نے خود ہاتھ دھلائے۔ میں نے عرض کیا کہ اتنے لوگ ہیں، اپنے ہاتھ خود دھو لیں گے؟ فرمایا اے درویش، دستور یہی ہے کہ جب مہمان آئے میزبان ہاتھ دھلائے۔ ایک بزرگ کے زہد و تقوی کا واقعہ۔ آپ گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد تشریف لے گیا۔ میں رستے میں جا رہا تھا کہ دجلہ کے کنارے میں نے ایک بزرگان دین میں سے ایک کو پانی کی سطح پر مصلی بچھائے نماز ادا کرتے دیکھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سجدے میں سر رکھا اور مناجات شروع کی۔ اے اللہ، خضر علیہ السلام کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اسی دوران حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نمودار ہوئے اور پوچھا اے بزرگ، میں نے کس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے؟ مجھے بتلا تاکہ میں اس سے توبہ کروں۔ بزرگ نے فرمایا اے خضر، تو نے جنگل میں درخت لگایا ہے اور اس کے سایہ میں آرام کرتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مخلوق خدا کی رہنمائی اور دستگیری کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً توبہ و استغفار کی۔ اس کے بعد ترک دنیا اور حق درویش کے بارے میں بیان کیا کہ تم بھی ایسے رہو جیسے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا آپ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس طرح زندگی گزار رہا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ یہ ساری دنیا اور اس کے مال و زر لے لو تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اگر قبول نہ کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں دوزخ تو قبول کر لوں گا اور یہ دنیا لینے سے انکار کر دوں گا، اس لیے کہ یہ دنیا میرے خدا کی مبغوضہ ہے، اور جسے خدائے عز و جل نے نظر و غضب عداوت سے دیکھا ہو میں اسے قبول نہیں کروں گا، دوزخ کو ترجیح دوں گا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا، سلام عرض کیا، جواب دیا اور فرمایا آگے آ جاؤ۔ میرے دل میں خیال گزرا آگے تو پانی ہے، میں کیسے عبور کروں گا؟ من راست بن گیا اور میں خشک ہی ان کے قدموں میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا اے فرید، 40 سال ہونے کو آئے ہیں کہ میں نے اپنے پہلو کو زمین پر نہیں لگایا اور نیند نہیں کی، مگر اے درویش، میری جو روزی مقرر ہے اگر اسے اپنے سامنے درویشی تو یہی ہے، اگر اسے اپنے سامنے کسی آنے پر صرف نہ کر لوں تو میرے دل کو آرام نہیں لگتا، کیونکہ درویشی تو یہی ہے کہ یہ تمہاری قسمت میں ہو، اسے دوسروں کو دے ڈالو۔ اس وقت ان کا 2 زینہ، 2 پیالے شوربہ اور 4 عدد پتلی روٹیاں عالم غیب سے ظاہر ہوئے۔ ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے۔ ہم نے کھانا تناول فرمایا۔ جب رات ہوئی ہم نے نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو بزرگ و موصوف نے نماز نفل شروع کر دی۔ میں نے بھی ان کی اقتدا کی۔ انہوں نے 2 رکعتوں میں 4 دفعہ قرآن پاک ختم کیا، ایک رکعت میں 2 قرآن پاک ختم کیے، اس کے بعد سلام پھیرا اور سر سجدے میں ڈالا اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے اے اللہ، میں نے تیرے شایان شان کوئی عبادت نہ کی تاکہ مجھے پتہ چلتا کہ میں نے کچھ کام سر انجام دیا ہے۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھے الوداع کیا۔ میں نے دیکھا میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ مجھے نہ پتہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔
اس کا نام درویشی ہے کہ سوائے ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے کے ان کی کوئی متاع نہ تھی۔ جب رات ہوتی تو اس کا پانی بھی گرا دیتے اور دن رات محاسبہ کرتے رہتے اور عالم تجرید و تفرید میں زندگی گزارتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو اس طرح ترجید کی زندگی بسر کرتے تھے، مال و جائیداد کا ایک ذرہ تک ان کے پاس نہ تھا۔ فرماتے تھے کہ قیامت کو جب سوال کریں گے تیری زندگی کیسی گزری تو کہوں گا تجرید کے ساتھ گزاری ہے، یہ اسرار الاولیاء میں درج ہے۔ تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے